बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू न्यूज़ टुनाइट विद नम्रा अब्बासी। आज हम प्रोग्राम में जो आगाज़ है उसमें हम बात करेंगे कुछ पाकिस्तान की सियासत के हवाले से। आज मंगल का दिन है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए ये इंपॉर्टेंट इसलिए होता है क्योंकि इमरान खान से मुलाकात का दिन है। आज भी उनके मुताबिक उनकी तमाम तर क़यादत इमरान खान से मुलाकात के लिए अडियाला जेल के बाहर पहुँची और ये मौक़िफ़ उनकी तरफ से इख्तियार किया गया कि बानी PTI से मुलाकात आज भी नहीं करवाई गई और मुलाकातों पर पाबंदियाँ जो हैं वो सियासी कशीदगी में इजाफे का बाइस बन रही हैं। इसमें चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर वो ये कहते हैं कि गुज़िश्ता 34 हफ्तों से पार्टी रहनुमाओं को बानी PTI से मुलाकात की इजाज़त नहीं दी जा रही, जबकि पार्टी क़यादत उसे आइनी और क़ानूनी हुकूक का मामला भी करार देती है और ये इस पर हम बार बार डिस्कशन भी करते हैं। अब इस दौरान खैबर पख्तूनख्वा में भी सियासी सरगर्मियाँ तेज़ हैं। सूबाई हुकूक एक तरफ उनके ऊपर बात होती है, फिर NFC अवार्ड में हिस्से, वफाक के साथ ताल्लुकात और मुमकिना एहतजाजी हिकमत अमली जैसे मामलात वो सब ज़ेर बहस हैं। PTI क़यादत का कहना है कि खैबर पख्तूनख्वा को इसका जो आइनी और माली हक है वो मिलना चाहिए और वो वफाक की तरफ से नहीं मिलता और सूबे के हुकूक पर कोई समझौता नहीं किया जाएगा। ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस वक्त कह रही है। उसके बाद आपको पता है कि आज से 2 दिन पहले गिलगित बल्तिस्तान के अंदर इंतखाबात हुए और उनकी अगर हम बात करें तो यही वो मामला है जिसने हालिया दिनों में कौमी सियासत को मज़ीद हमें टॉपिक्स दिए कि जिन पर हम बात कर सकें। सरकारी नताइज के मुताबिक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी तो इस वक्त की सबसे बड़ी जमात बन के सामने आ रही है, लेकिन चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर ने उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी कल और ये दावा किया था कि GB के अंदर जो इंतखाबात हुए वो अवामी मैंडेट को तब्दील किया गया। उनका कहना है कि PTI के 22 से ज़ायद उम्मीदवार इंतखाबी मैदान में मौजूद थे। पार्टी मुतअद्दिद हलकों में वाज़ेह बरतरी रखती है, लेकिन नताइज में रद्दोबदल किया गया और जो असल मैंडेट है उसको तब्दील किया गया, यानी कि वही 2024 में जो उनके मुताबिक हुआ वो अब GB के अंदर हुआ। बैरिस्टर गौहर वो तो ये कहते हैं कि बल्कि उनका दावा यह कि फॉर्म 45 के मुताबिक कई नशिस्तों पर PTI के उम्मीदवार जीत रहे थे, लेकिन सरकारी नताइज में सूरत हाल मुख्तलिफ दिखाई गई। फिर वो ये भी कहते हैं कि GB में PTI को दीवार से लगाने की कोशिश की गई, इंतखाबी मुहिम के दौरान रुकावटें खड़ी की गई और बाज़ हलकों में पोलिंग एजेंट्स को भी मुश्किलात का सामना करना पड़ा। फिर उसके बाद उन्होंने कुछ हलकों की बात की, अस्तोर, नगर, गज़र वगैरह या दयामिर समेत मुख्तलिफ हलकों के नताइज मुतनाज़ करार दिए गए और इन हलकों में इंतखाबी अमल की शफाफियत पर भी सवाल उठाए गए। अच्छा, बैरिस्टर गौहर साहब ने जो ये तमाम तर बातें की, ये जाहिर है जमहूरियत से मुतालिक हैं, ये अवाम के मैंडेट से मुतालिक हैं, तो ये बहुत सिग्निफिकेंट बातें हैं। GB में PTI को जानबूझकर उन्होंने कहा कि कम नशिस्तें दी गई हैं, जबकि जो असल अवामी हिमायत है वो पार्टी के साथ मौजूद है। वो कहते हैं कि अगर PTI को चंद नशिस्तें देकर बाकी कामयाब नशिस्तें दूसरी जमातों के खाते में डाली जाएंगी, गालिबन उन्होंने फिगर्स भी दिए, वो कह रहे हैं कि 15 के करीब ये सीट्स थी हमारी, 13 किसी और को दे रहे हैं और 1-2 हमें दे के अगर इनको लगता है कि ये मुनासिब बात है तो ऐसा नहीं होगा और ऐसी सूरत हाल को कबूल नहीं किया जाएगा। PTI ने ना सिर्फ नताइज मुस्तरद किए बल्कि ऐलान ये भी किया कि नई असम्बली की हल्फ बर्दारी के मौके पर यौम स्याह मनाया जाएगा। पार्टी की क़यादत ये कहती है कि अवामी मैंडेट पर डाका किसी सूरत भी उनको कबूल नहीं है। अब दूसरी तरफ आते हैं इलेक्शन कमीशन की भी, उस पर एक डेवलपमेंट है। इलेक्शन कमीशन ने GB के अंदर 5 हलकों के मखसूस पोलिंग स्टेशन पर दोबारा पोलिंग का हुक्म दिया। कुछ जो हल्के हैं उनका तकरीबन 5-6 ये हल्के ही हैं जिनके नताइज अभी तक नहीं आए थे सामने, तो उस पर इलेक्शन कमीशन के मुताबिक बाज़ शिकायत और इंतजामी रिपोर्ट्स की बुनियाद पर यह फैसला किया गया कि ये जो हल्के हैं इनके हतमी नताइज री पोलिंग तक मौखर कर दिए जाएंगे और इस फैसले ने हमारा जो एक इलेक्टोरल प्रोसेस है उसको मज़ीद मुतनाज़िर भी बनाया और इस पर बहुत से क्वेश्चन मार्क्स भी रेज़ हो जाते हैं। अब इसी दौरान GB में हुकूमत साजी के लिए सियासी जोड़ तोड़ भी जारी है। ज़राए ये रिपोर्ट कर रहे हैं कि पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून के दरमियान इत्तेहादी हुकूमत के क़याम पर पेशरफ्त भी हो सकती है, या फिर वो पीपल्स पार्टी को दे दिया जाएगा मुकम्मल तौर पर। पीपल्स पार्टी जो आज़ाद अरकान है उनके साथ मिल के, यानी ये जो होती है नंबर गेम और जो जोड़ तोड़ का एक फार्मूला ज़रूर अपनाया जाता है हमेशा से, तो इसके ऊपर भी अब काम होना शुरू हो चुका है। अब इत्तलात ये भी है कि वज़ीर आला का मनसब पीपल्स पार्टी, जबकि गवर्नर का ओहदा मुस्लिम लीग नून के पास जा सकता है, जबकि वजारतों की तकसीम भी एक तयशुदा फार्मूले के तहत ज़ेर गौर आ सकती है। अब वही जो मैंने बात की कि मुख्तलिफ ऑप्शंस हैं, उनको एक्सरसाइज किया जाएगा, बैठा जाएगा और देखा जाएगा कि फिर फाइनल ये किस चीज़ के साथ जाते हैं। अब वफाकी सतह पे आते हैं। प्रोग्राम में हम इस पर भी बात करेंगे कि हुकूमत और इत्तेहादी जमातों के दरमियान अहम मुशावरत जारी है।
وزیر اعظم اور اتحادی قیادت کے درمیان ملاقاتوں میں سیاسی پھر پارلیمانی اور خاص طور پہ جو معاشی معاملات ہیں وہ زیر بحث ہیں، جبکہ پارلیمنٹ کے اہم اجلاس بھی طلب کیے جا رہے ہیں، اور اس میں بات ہم جو کر رہے ہیں وہ وفاقی بجٹ 2026 اور 27 کی ہے، جس پر پورے ملک کی نظریں اس وقت لگی ہوئی ہیں۔ اس میں جو کچھ رپورٹ ہوا ہے وہ یہ کہ وفاقی وزیر خزانہ محمد اورنگزیب صاحب وہ آئندہ مالی سال کا بجٹ قومی اسمبلی میں پیش کریں گے، اور بتایا یہ جا رہا ہے کہ جو پاکستان پیپلز پارٹی اور نون کے درمیان کچھ ریزرویشنز تھی، کچھ باتیں تھیں، وہ طے پا چکی ہیں، اور یہ بھی ساتھ بتایا جا رہا ہے کہ جو جی بی کی حکومت ہے وہ شاید پیپلز پارٹی کو دیکھے تو ان سے یہاں پہ معاشی معاملات کو طے پا لیا جائے گا، بجٹ کے اندر وہ پھر ظاہر ہے حکومت کا ساتھ دیں گے۔ یہ ترقی کے کچھ اہداف ہیں، ان کو مد نظر رکھتے ہوئے بجٹ تیار کیا جا رہا ہے، جبکہ اپوزیشن اور مختلف سیاسی جماعتیں وہ عوامی ریلیف کو امتحان قرار دے رہی ہیں۔ اب اس کے ساتھ آئی ایم ایف کے ساتھ ہی جو مذاکرات وہ جاری ہیں، اور معاہدوں کے تناظر میں پاکستان نے آئندہ مالی سال میں مزید محصولات بڑھانے اور ٹیکس اصلاحات تو میں نہیں کہوں گی، لیکن ٹیکس بھی غریب آدمی پہ بڑھ رہا ہے، اور ہمیں نظر آتا ہے کہ حکومت کی طرف سے چونکہ جو ریونیو ہے اس میں شارٹ فال ہم ہر سال دیکھتے ہیں، تو بتایا یہ جا رہا ہے کہ اس کو کور کرنے کے لیے حکومت ٹیکس بڑھا سکتی ہے عوام کے اوپر، اور وہ کوئی لیوی کی مد میں نکلے گا، اور کچھ جو ہے وہ سیلز ٹیکس میں اور مختلف اقسام کے تھرو جو ہے وہ یہ عوام سے حاصل کیا جائے گا۔ ان تمام تر معاملات پہ بات کرنے کے لیے پروگرام میں مجھے جوائن کریں حماد حسن صاحب۔ حماد صاحب، جی بی الیکشنز کو کس طرح سے آپ سمرائز کریں گے؟ آپ کو لگتا ہے کہ فری اینڈ فیئر الیکشنز ہوئے وہاں پہ؟ دیکھیں، جی بی الیکشن سے سیاسی منظرنامے میں ایک تبدیلی دکھائی دے رہی ہے۔ ایک تو یہ ہے کہ عمران خان کی مقبولیت کے حوالے سے بھی سوال اٹھنے لگا ہے، کیونکہ ان کے پاس تو ایک دو سیٹوں کے علاوہ کچھ آیا نہیں، حالانکہ ایم ڈبلیو ایم بھی ان کا اتحادی تھا جہاں پہ اہل تشیع کو ووٹ دیا۔ ایک تو یہ بات سامنے آئی۔ دوسری بات یہ ہے کہ پاکستان کا چونکہ نظام پورا کمزور ہے، ہمارے آئین و قانون کو سپرمیسی حاصل نہیں ہے، تو جب یہ صورتحال ہو تو پھر آپ کے ادارے کہاں سے مضبوط ہوں گے، پھر آپ کا الیکشن کمیشن کہاں سے تگڑا ہوگا، پھر آپ کا عدالتی نظام کہاں سے مضبوط ہوگا۔ تو ظاہر ہے کہ جو بھی الیکشن ہوگا اس حوالے سے دھاندلی کے الزامات لگیں گے، اور لگتے رہے ہیں، ہمیشہ لگتے رہے ہیں۔ یعنی ایک بھی الیکشن، آپ 1964 کا الیکشن لے لیں، دھاندلی ہوئی تھی اور ایوب جیت گئے تھے، فاطمہ جناح کو جبراً ہروایا گیا تھا۔ پھر 70 کے الیکشن میں شیخ مجیب کا مینڈیٹ تسلیم نہیں کیا گیا، پھر 77 میں پی این اے سامنے آئی، اس نے بھٹو کے خلاف تحریک شروع کر دی، 85 میں غیر جماعتی انتخابات ہوئے، 90 میں بے نظیر نے الزامات لگائے دھاندلی کے۔ اس لیے یہ الزامات تب تک لگتے رہیں گے جب تک آئین و قانون اور پارلیمان کو سپرمیسی حاصل نہ ہو۔ لیکن کچھ چیزیں اور بھی سامنے آئی، یعنی گلگت بلتستان کے لوگ، جب 70 میں بھٹو کی حکومت تھی تو اس سے پہلے گلگت بلتستان میں تیل کی قیمتیں ملک کے دوسرے علاقوں کی نسبت زیادہ ہوتی تھی۔ یعنی اگر پنڈی میں آپ کو 10 روپے کا لیٹر ملتا تھا تو گلگت بلتستان میں آپ کو 20 روپے ملتا تھا۔ اگر یہاں آٹا آپ کو 5 روپے کلو ملتا تھا تو گلگت بلتستان میں 10 روپے کلو ملتا تھا، اور اس کی وجہ ایکسس تھی، رسائی تھی، کہ دور تھا، علاقہ بہت دور تھا۔ لیکن بھٹو اقتدار میں آئے تو انہوں نے گلگت بلتستان کو سبسڈی دے دی، جس سے وہ ایکول پوزیشن پر آ گئے۔ اب تیل اور آٹے کی وہی قیمتیں جو کراچی میں ہیں۔ ایک تو ان لوگوں نے اس احسان کو یاد رکھا۔ اور یہ بتانا حماد صاحب کہ پی ٹی آئی کا یہ بتانا کہ 15 سیٹس ہماری تھیں، 13 کسی اور کو دے رہے ہیں، 2 جو ہے وہ ہمیں دی جا رہی ہیں صرف اس کو ذرا ٹرانسپیرنٹ شو کرنے کے لیے، تو ایسے میں اس طرح کے اعتراضات اگر اٹھائے جاتے ہیں، یہ مستند اعتراضات ہیں یا نہیں ہوں گے، یا ویسے ہی پاکستان تحریک انصاف کہتی ہے؟ دیکھیں، پی ٹی آئی کا المیہ یہ ہے کہ وہ جھوٹ میں جو یہ سخت لفظ استعمال نہیں کرتا، لیکن اگر وہ دھاندلی کے الزامات لگاتے تو وہ اتنے بیس لیس اور اتنے بے بنیاد ہوتے کہ اس پر مطلب ہے ان کے جذباتی کارکن تو یقین کر سکتے ہیں، لیکن ہم جو انٹیلیجنشیا کا حصہ ہیں، جرنلزم کا حصہ ہے، ہم لوگ تو حقائق کو دیکھتے ہیں۔ عمران خان نے 35 پنچر کا الزام لگایا تھا نا، لیکن پھر اسی الزام سے خود منحرف نہیں ہوئے تھے۔ وہی سلسلہ ہے۔ اب بیرسٹر گور کہتے ہیں کہ ہم نے 8 سیٹیں جیتی ہیں، دوسری طرف کہتے ہیں ہم نے 15 سیٹیں جیتی ہیں۔ یعنی ان کے بیانیے میں ان کا جو سٹانس ہے، ان کی جو پوزیشن ہے الیکشن کے حوالے سے، اس میں بڑا تضاد ہے۔ یعنی ایک بات کرتا ہے، دوسری بات کرتا ہے۔ سچ بات یہ
اچھا ہمارے صاحب کے پی میں جی بی کا تو چلے ہم بات کر ہی رہے ہیں, ساتھ کے پی کی طرف اگر آئیں ہمیں فارورڈ بلاک بھی آج نظر آ رہا ہے جہاں پہ مشتاق علی جیسے یا فضل الہی صاحب کا انٹرویو بھی ضرور آپ نے دیکھا ہوگا, یعنی کہ یہ ایم پی ایز باہر آ رہے ہیں اور یہ بات کر رہے ہیں کہ ہمارے یہ مسائل اور ہم نے تو فارورڈ بلاک بنا بھی لیا ہے. فضل الہی صاحب کا آپ نے انٹرویو سنا ہوگا جس میں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ کے پی کی کیا حکومت کی کارکردگی ہو سکتی ہے جہاں پہ بیوروکریسی جو ہے وہ چاکلیٹ دے کے خوش ہو جاتی ہے, اور اس طرح کے بہت سے انہوں نے الزامات لگائے, ایم شیور کہ آپ نے ضرور دیکھے ہوں گے. تو ایسے میں آپ کو کے پی کے اندر کیا ہوتا نظر آ رہا ہے؟ دیکھیں ناراض ارکان کی تعداد 35-36 تک ہے, اور اس خبر کو بریک بھی میں نے کیا تھا سب سے پہلے کہ ایک بڑا ناراض گروپ سامنے آ سکتا ہے. اب ان ارکان کے مختلف آرا ہیں. ابھی آپ کا شو شروع ہونے سے 4-5 منٹ پہلے مشتاق غنی سے میری فون پر بات بھی ہوئی کافی تفصیل سے. تو ان کا کہنا تو یہ ہے کہ ہم وزیر اعلیٰ کی تبدیلی نہیں چاہتے, ہم اسٹریٹجی میں تبدیلی چاہتے ہیں. یعنی جو پالیسی ہے پارٹی کی تو اس سے خان صاحب کو رہائی نہیں ملے گی. ہم تبدیلی اس گروپ کو علی امین گنڈا پور صاحب کی بیکنگ نہیں ہے, جو اسٹریٹجی ہے اس بتایا تو یہ جا رہا ہے کہ علی امین گنڈا پور صاحب کی طرف سے ایک تحریک کا آغاز کیا گیا. یہ ایم پی ایس جو ہے یہ وہ چاہتے ہیں کہ علی امین گنڈا پور واپس سی ایم لگیں, تو یہ وہ گروپ نہیں ہے, یہ خود صرف عمران خان کی رہائی کے لیے بنا. Is this what that he is trying to say? اچھا میں اسی طرف آ رہا ہوں. ایک تو مشتاق غنی کی پوزیشن یہ ہے, لیکن ایک اور بات بھی ہے. اگر یہ لوگ عمران خان کی رہائی کے حوالے سے یہ ناراض ہے تو عمران خان تو 3 سال سے جیل میں ہیں. اس میں تو بہت سارے ارکان ایسے ہیں جو کبھی اڈیالہ بھی نہیں آئے, جنہوں نے کسی احتجاج میں بھی حصہ نہیں لیا, جو 26 نومبر کو بھی دکھائی نہیں دیے. تو پھر اس وقت یہ لوگ کہاں تھے؟ اصل بات یہ ہے کہ یہ عمران خان کی رہائی کا معاملہ نہیں ہے, یہ پارٹی کے اندر ایک دراڑ ہے. اور اس کی بڑی وجہ یہ ہے کہ ایک تو عوامی دباؤ بھی بڑھتا جا رہا ہے ممبران پر, پارٹی ڈیلیور نہیں کر رہی ہے. پھر سہیل افریدی نے تو جو رئیسی کثر تھی اس کا بھی جنازہ نکال دیا پارٹی کا. یعنی کوئی ڈیلیوری نہیں ہے, امن و امان کی صورتحال انتہائی خراب ہے, گورننس انتہائی بری ہے. تو پھر جب یہ ایم پی ایز اپنے حلقوں میں جاتے, علی امین گنڈا پور سامنے آئے تو مراد سعید اس کے مقابلے میں اپنے امیدوار ڈاکٹر امجد کو بھی سامنے لے کر آئے. عمر ایوب اپنے بھائی ارشد ایوب کو میدان میں اتار رہے ہیں, اسد کیسر اپنے بھائی عاقب اللہ خان کو میدان میں اتار رہے ہیں. تو بہت سارے کینڈیڈیٹس ہیں. اب ناراض ارکان جو ہیں وہ سہیل سے ناراض ہے, لیکن یہ کلیئر نہیں ہو رہا ہے کہ وہ جائیں گے کس کے ساتھ. کیا وہ گنڈا پور کے ساتھ جائیں گے, کیا وہ مراد سعید کے ساتھ جائیں گے, اسد کیسر کے ساتھ جائیں گے, عمر ایوب کے ساتھ جائیں گے. اب یہ دوسرے فیز میں, پہلے فیز میں ناراض ارکان کا سامنے آنا تھا, دوسرے فیز میں جو فیصلہ ہوگا. نو کانفیڈنس موشن جیسی کوئی چیز آپ کو کے پی میں ہوتی ہوئی نظر نہیں آتی حماد صاحب؟ یعنی مشتاق غنی سے میری بات ہوئی تو انہوں نے کہا کہ ہم اس کے حمایتی نہیں ہے کہ سہیل افریدی کو ہٹا دیں, لیکن ایسا ہے نہیں. حقائق اس کے برعکس ہے. سہیل افریدی کو ایک طاقتور مخالفت کا سامنا ہے اور وہ دیکھ بھی رہے ہیں. یعنی وہ مولانا فضل الرحمان سے ملنے کیوں گئے؟ مولانا فضل الرحمان سے جب وہ ملنے گئے اس لیے گئے کہ مولانا اور گنڈاپور ڈیرہ اسماعیل خان میں ایک دوسرے کے حریف ہیں, اور گنڈاپور نے مسلسل مولانا کے خاندان کو انتخابی میدان میں پچھاڑ کر بھی رکھ دیا ہے. دوسری بات یہ کہ مردان سے جو میں نے عاطف خان کو گنڈاپور نے اینٹی کرپشن کمیٹی کے ذریعے نوٹس جاری کروایا تھا, ان کے ساتھ جنید اکبر تھے. جنید اکبر کو گنڈاپور کو ہٹا کر جنید اکبر کو صوبائی صدر بنا دیا گیا تھا. اس پہ گنڈاپور ناراض تھے اور ہرڈل کریٹس کر رہے تھے جنید اکبر کے لیے, اور جنید اکبر نے میڈیا میں آ کر کہا تھا کہ گنڈاپور تو میرے لیے بہت سارے ہرڈل پیدا کر رہے تھے, لیکن میری مدد اسد کیسر اور حماد صاحب سہیل افریدی کا مولانا فضل الرحمان سے ملنا کیا یہ میسج تھا؟ حماد صاحب سہیل افریدی کا مولانا فضل الرحمان سے ملنا علی امین گنڈا پور گروپ کے لیے کوئی میسج تھا کہ ہمارا اتحاد یہاں ہو سکتا ہے؟ انہوں نے اپنی پوزیشن سٹرونگ کی ہے اور پھر دکھایا بھی ہے. بالکل بالکل, یہ تو میں آپ کو بتا بھی چکا
کہ مولانا سے ملاقات نہ صوبے کے حقوق کے حوالے سے، نہ ویٹ پالیسی پہ ہے، نہ گندم پہ ہے، نہ کسی NFC پہ ہے، نہ کسی معاملے پہ. معاملہ صرف اور صرف گنڈاپور کی مخالفت کا ہے. اس وقت مولانا بھی مخالف ہیں، سہیل افریدی بھی مخالف ہیں، موجودہ چیف سیکرٹری جو ہیں شہاب علی شاہ وہ بھی گنڈاپور کے مخالف ہیں. تو یہ ایک اکٹ ہے سب کے درمیان کہ وہ گنڈاپور مخالف ہے، اور وہ سب اس سے خوفزدہ ہے کہ اس کے رانا ثناء اللہ سے کچھ ملاقاتیں ہوئی ہے اور مسلم لیگ اس کو سپورٹ کر سکتی ہے. گویا آنے والے دنوں میں ہم اپوزیشن میں، خیبر پختونخوا اسمبلی کے اپوزیشن میں بھی ایک دراڑ دیکھیں گے. مولانا ایک طرف چلے جائیں گے، مسلم لیگ دوسری طرف جا سکتی ہے. اچھا حماد صاحب، اب ذرا رخ کرتے ہیں کچھ بجٹ کے حوالے سے. کل بھی آپ نے دیکھا کہ بہت امپورٹنٹ میٹنگ ہوئی ہے پیپلز پارٹی اور PMLN کے درمیان. آپ کو لگتا ہے کہ معاملات طے پا چکے ہیں ان دونوں فریقین کے درمیان اور اب بجٹ ٹیبل کر دیا جائے گا، اور پھر KP کیا کرے گا بجٹ کے اوپر؟ دیکھیں، پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ الگ ہو بھی نہیں سکتے. ان کو اپنی سیاسی طاقت کا بھی اندازہ ہے، وہ ڈائنامکس کو بھی جانتے ہیں. وہ الگ ہوں گے تو پھر عمران خان جو جیل میں رکھے گئے ہیں، تو عمران خان کا آپشن بھی موجود ہے. اس کے پاس اس وقت 80-90 ممبران بھی ہے قومی اسمبلی میں، سینٹ میں بھی ان کے کافی ممبران ہیں. بھی کھل سکتا ہے، بلکہ کرپشن اور نیب کی بہت ساری فائلیں بھی کھل سکتی ہیں، اور یہ فائلیں منظور کاکا اور نثار مورائی اور عزیر بلوچ کے شکل میں پہلے بھی کھلی تھی، آئندہ بھی کھل سکتی ہے. تو دونوں ساتھ چلیں گے. مجھے حماد صاحب یہ بتائیں کہ ہم GB کی جو بات کریں الیکشن سے متعلق، اب اس میں ہم ایک اعتراض دیکھتے ہیں، وہ پاکستان پیپلز پارٹی کی طرف سے ہے. جو کیمپین ہوئی اس میں بھی نظر آیا جیسے پیپلز پارٹی بالکل الگ ہے اور پاکستان مسلم لیگ نون جیسے یہ تو ایک دوسرے کو جانتے ہی نہیں ہے، وفاق کے اندر یہ تو اتحادی ہے ہی نہیں. اور اب بھی پیپلز پارٹی کی طرف سے یہ کہا گیا کہ ہماری سیٹس جو ہیں، جو ROs ہیں، ندیم افضل چند صاحب نے یہ بات کی، یہ بدلے گئے پاکستان مسلم لیگ نون کی طرف سے. تو یہ اس طرح کے الزامات کیوں لگائے جا رہے ہیں؟ دیکھیں، چھوٹی موٹی باتیں ہوتی رہیں گی، لیکن اتحاد میں کوئی دراڑ دکھائی نہیں دے گی. میں تو پہلے بھی آپ کو بتا چکا ہوں کہ جو سسٹم ہے، اور اس سسٹم میں پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ، اب پیپلز پارٹی کیوں ناراض ہو؟ پیپلز پارٹی کو جتنا کچھ ملا ہے، کیا ان کی سیاسی قوت اتنی ہے جتنا ان کو حصہ ملا ہے؟ پریزیڈنسی ان کے پاس ہے، چیئرمین سینٹ ان کے پاس ہے، سندھ، بلوچستان اور کشمیر کی حکومتیں ان کے پاس ہے، خیبر پختونخوا اور پنجاب کے گورنرز ان کے ہیں، تو گلگت بلتستان بھی ان کو ملنے والا ہے. تو پیپلز پارٹی ناراض کیوں ہوگی؟ یہ موسٹ پولیٹیکل پوائنٹ سکورنگ ہے، اس سے زیادہ کچھ بھی نہیں. یہ اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. میں اس کو کوئی زیادہ سنجیدہ نہیں لیتا. دونوں اکٹھے چلیں گے. اچھا، دونوں اکٹھے چلیں گے. بہت شکریہ آپ کا حماد حسن صاحب ہمیں پروگرام میں جوائن کرنے کے لیے. ناظرین، گفتگو آپ حماد حسن صاحب کی رائے یہ کہ آلدو ہمیں یہ نظر آتا ہے کہ ڈیڈ لاک برقرار تھا بجٹ کے معاملے کے اوپر وفاق اور پاکستان مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی کے دوران، لیکن اس میں بتایا یہ جا رہا ہے کہ پیپلز پارٹی کہ جو پوائنٹس تھے، فار ایگزامپل PSDP یا پھر BISP کی بات ہو رہی تھی، وہ چاہتے ہیں کہ جو ڈیولپمنٹ پروگرام ہے اس کو بھی بڑھایا جائے، اس کا بجٹ بڑھایا جائے، پھر ساتھ BISP کا بجٹ بڑھایا جائے، اور جو سرکاری ملازمین وغیرہ ہیں ان کی تنخواہوں میں اضافہ ہونا چاہیے خاطر خواہ قسم کا. اب یہ بتایا جا رہا ہے کہ ان پہ کہیں نہ کہیں پہ کوئی سیٹلمنٹ ہو چکی ہے کہ کشمیر کے الیکشنز بھی آ رہے ہیں، وہاں پہ پیپلز پارٹی کا کچھ رول ہوگا، اور پھر GB کے اندر حکومت جو ہے وہ دی جائے گی، اور پھر بدلے میں پیپلز پارٹی اس بجٹ کو قبول کرے گی اور جو ان کی ریزرویشن سے ان کو کور کر لیا جائے گا. اس طرح کی سیٹلمنٹس ہم ماضی میں بھی دیکھتے ہیں، ہر موقع پہ دیکھتے ہیں، ابھی بھی ہم مختلف طرح کی سیٹلمنٹس اور یہ سیاسی سیٹلمنٹس دیکھتے ہیں. اس میں جو سوال ہے کہ یہ عوام کے لیے کتنا بہتر ہے. اب جب ایک بجٹ آ رہا ہے تو آپ اس کو ڈیزائن کرتے ہوئے اپنے اتحادیوں کے بارے میں زیادہ سوچ رہے ہیں، اور اپنے جو آپ کی عوام ہے اس کے بارے میں کم سوچا جاتا ہے. عوام کے اوپر ٹیکس لگایا جا رہا ہے، اور وہ ٹیکس بڑھایا بھی جائے گا. جو آئندہ آنے والا بجٹ ہے اس میں یہ بڑا کلیئرلی بتایا جا رہا ہے کہ چونکہ FBR کی طرف سے ہمیشہ ریونیو جو جنریٹ کیا جاتا ہے، جو ٹیکس کلیکشن ہوتی ہے، وہ اس میں شارٹ فال ہی آتا ہے. اس کو کور کرنے کے لیے ابھی بھی جس طرح سے بتایا آپ کو یہ جائے گا ضرور کہ آپ کی جنگ چل رہی ہے ایران اور امریکہ کے ساتھ، ہماری نہیں چل رہی کے ساتھ، ان کی آپس میں چل رہی ہے، لیکن اس کی وجہ سے آپ کو یہ مسائل کا سامنا کرنا پڑتا ہے. لیکن یہ صرف اس کی وجہ سے نہیں ہے، یہ گلوبل مارکیٹ کے علاوہ ہمارے انٹرنل ڈائنامکس بھی ہیں، ہماری اپنی سیاست بھی ہے، اور ہماری حکومت نے
عوام کے اوپر صرف پیٹرولیم لیوی کی مد میں اربوں روپے وصول کیے جو کہ شارٹ فال کو پورا کرنے کے لیے یہ سب ہو رہا ہے. تو اس طرح کے اقدامات آئندہ آنے والے دنوں میں ہمیں ہوتے ہوئے نظر آتے ہیں. سو اس میں امپورٹنٹ یہ کہ حکومت کس طرح سے اپنے اتحادیوں سے بڑھ کے اپنی عوام کے بارے میں سوچے اور جو پالیسی ہے اس کو ذرا بدل کے دیکھے. جو اکانومک پالیسیز ہیں ان کو دیر پا آگے لے کے چلیں تو میرے خیال میں بہت سے مسائل حل ہو سکتے ہیں. ایک بریک شامل کرتے ہیں, واپس آتے ہیں. ویلکم بیک ٹو نیوز ٹونائٹ ود نمرا عباسی. پروگرام کے اس حصے میں ہم بات کریں گے ایران اور امریکہ کے درمیان جاری اہم مذاکرات اور ان سفارتی کوششوں کے بارے میں جنہیں خطے کے مستقبل کے لیے انتہائی اہم قرار دیا جا رہا ہے. امریکی نائب صدر جے ڈی وینس کا یہ کہنا ہے کہ ایران کے ساتھ ممکنہ معاہدہ امریکی عوام کے لیے بڑی کامیابی ثابت ہو سکتا ہے, چاہے اسرائیل اس سے متفق ہو یا نہ ہو. دس از ویری امپورٹنٹ. اب اس کے علاوہ دوسری طرف ایرانی قیادت وہ امریکہ پر عدم اعتماد کا اظہار کرتے ہوئے یہ کہتی ہے کہ اعتماد کے بغیر مذاکرات کسی نتیجے تک نہیں پہنچ سکتے, اور جو ریڈ لائن بتائی جا رہی ہے وہ لیبنان ہی ہے. اور ایران کی طرف سے یہ بھی بتایا گیا کہ مذاکرات جاری ہیں پاکستان کے تھرو, لیکن ہم اگر لیبنان والا مسئلہ حل نہیں ہوتا تو ہم ریٹیلیشن کے لیے بھی تیار ہیں. اب دوسری طرف پریزیڈنٹ ٹرمپ وہ آپ کو ہمیشہ کانفیڈنٹ دکھائی دیتے ہیں, اور آج بھی انہوں نے یہ دعویٰ کیا کہ ایران کے ساتھ معاہدہ اگلے 2-3 دن کے اندر طے پا سکتا ہے, جبکہ اسرائیل اور ایران کے درمیان حالیہ کشیدگی یا سیز فائر کی جو کوششیں ہیں اور خطے میں پاکستان کے ممکنہ یہ جو میڈیشن کا کردار ہے یہ سب بہت امپورٹنٹ ہو رہا ہے. پریزیڈنٹ ٹرمپ یہ کہہ رہے ہیں کہ بنجامن نیتن یاہو کو میں نے کنونس کر لیا ہے, اور ان کو کنونس کرنے کے بعد یعنی کہ میری یہ بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ پریزیڈنٹ ٹرمپ جو امپریشن دیتے ہیں کہ ہی کالز دا شاٹس, اور وہ جو کہتے ہیں وہی ہوتا ہے. اب اسی سب کے دوران ایران اور اسرائیل کے درمیان یہ جو کشیدگی ہے, میسائل حملے بھی آپ دیکھ رہے ہیں, آپ نے ضرور آج بھی دیکھا ہوگا کہ امریکہ کی طرف سے یہ کلیم کیا گیا کہ جو نیول بلاکیڈ ہے اس کے قریب ایرانی آئل ٹینکر کو نشانہ بنایا گیا اور اس کو وہاں پہ روکا گیا, اور امریکہ کی طرف سے یہ کہا جا رہا ہے کہ ایران کے لیے تمام تر راستے بالکل بند کر دیے گئے ہیں, اور وہ اسے نہ تو کچھ کما سک رہے ہیں اور نہ ہی اس کو کراس کر پا رہے ہیں جو نیول بلاکیڈ ہے. اینی ہاؤ یہ امپورٹنٹ ہے بہت اس پہ بات کرنا, اور اس پہ بات کرنے کے لیے مجھے پروگرام میں جوائن کریں منصور جعفر صاحب. تھینک یو ویری مچ منصور صاحب مجھے پروگرام کرنے کے لیے. سر, اس وقت پریزیڈنٹ ٹرمپ کا یہ کہنا کہ معاہدہ 2-3 دن کے اندر طے پا سکتا ہے, سفارتی حل ہم دیکھتے ہیں کہ یہ کرنے کی بہت کوشش ہے, پاکستان کا میڈیشن کا اس میں کردار ہے, آپ کو لگتا ہے کہ اب کی بار یہ 2-3 دن کے اندر معاہدہ ہو جائے گا؟ جی, اگر آپ نے کوئی اس کی ایک اسٹاک ٹیکنگ کی ہو تو ڈونلڈ ٹرمپ صاحب کا یہ شاید 37واں بیان ہے اس ضمن میں, جس میں انہوں نے دنیا کو خوشخبری سنائی ہے کہ شاید 2-3 دنوں میں معاہدہ ہو جائے گا. لیکن وہ شاید یہ اسٹیٹمنٹ خود سے ہی جاری کرتے ہیں, لیکن اپنی ٹیم کو یا اپنے لاڈلے اسرائیل کو اس بارے میں اعتماد میں نہیں لیتے. یہی وجہ ہے کہ ان کی ہر بار ایک پر امیدی جو ہے وہ ایک خیال خام ثابت ہوتی ہے, اور دنیا پھر ایک نئی ٹرک کی بتی کے پیچھے لگا دی جاتی ہے کہ اب معاملات جو ہے وہ ہاتھ سے باہر نکل گئے ہیں, اور اس وقت اسرائیل جو ہے ایک بار پھر بفر گیا ہے, لہذا اسے رام کرنا ضروری ہے, اور اسرائیل کی ایک بار پھر سے جو ہے وہ چاپلوسی امریکہ شروع کر دیتا ہے. لیکن اس بار میں سمجھتا ہوں کہ ڈونلڈ ٹرمپ صاحب کو یہ سبق حاصل ہو گیا ہے کہ جو داخلی طور پہ انہیں نقصان پہنچ چکا ہے اپنی اس پالیسی کا, اب اس کا ریورسل جو ہے وہ ایزیلی پاسبل نہیں ہے. لہٰذا انہوں نے اس بار خاص طور پہ ڈونلڈ ٹرمپ جو نیتن یاہو کو ایک جو شٹ اپ کال دی ہے, اس کے ساتھ ساتھ جو ریسنٹ اسٹیٹمنٹ ان کی آئی ہے جس میں انہوں نے کہا کہ ایران کی طرف سے جو جوابی کارروائی کی جائے گی اس ضمن میں ہم اپنا جو آئرن جو ڈوم ہے یا دیگر ان کے میزائل شکن پروگرام ہے اس حوالے سے امریکہ اپنا تعاون فراہم نہیں کرے گا. یہی وجہ ہے کہ آپ نے دیکھا کہ لبنان کا محاذ جو اسرائیل نے گرم کر رکھا تھا, اس بیان کے بعد اس میں آپ کو ٹھہراؤ ٹھنڈک دیکھنے کو ملی, اور وہاں پہ بھی اسرائیل نے 1 ہفتے کے لیے کم از کم سیز فائر کے لیے جو ہے وہ ایگری کر دیا ہے. میں سمجھتا ہوں اسرائیل صرف اور صرف طاقت ہی کی زبان سمجھتا ہے, اور زیادہ بہتر زبان اگر امریکہ کی طرف سے واشنگٹن کی طرف سے وہ زیادہ انہیں سمجھ آتی ہے. اور اب ایران نے اگر لبنان کے معاملے کو اپنی ریڈ لائن قرار دیا تو اس کی ریزن یہ ہے کہ لبنان کی جو لبنانی عوام خاص طور پہ یہ چاہتے ہیں, ایرانی بھی یہ چاہتے ہیں کہ وہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ یہ سیز فائر کا جو ڈرامہ ہے اس کو کتنی دیر امریکہ اپنی گارنٹر شپ میں یا اپنی ضمانت میں جو ہے وہ سسٹین کر سکتا ہے. اگر وہ اپنی ہی یعنی ایک لاڈلے کی ضمانت نہیں دے سکتا کہ وہ سیز فائر کی وائلیشن نہیں کرے گا, تو ایسے میں ایران کیوں کر کسی ایسے معاہدے کا پابند ہو جائے کہ جس کی بین الاقوامی گارنٹر جو ہے وہ کوئی ان کو یقین دہانی نہ کرائے کہ اسرائیل
یا امریکہ اپنے اس وعدے سے نہیں پھریں گے، کیونکہ جو ماضی کی تاریخ ہے ان دونوں ملکوں کی وہ تو یہی اسی بات سے عبارت ہے کہ یہ ہر بار کہہ کر مکر جاتے ہیں اور اس کے بعد پھر اسکاٹ فری اپنے آپ کو کر لیتے ہیں۔ اس بار ایران نے جو نقصان اٹھایا ہے، ایران نہیں چاہتا کہ اسے ایک بار پھر بیچ میں دھار میں اسی طرح چھوڑ دیا جائے جس طریقے سے فلسطینیوں کو ایک غزہ پیس بورڈ کا لالی پاپ دے کے اور اس کے بعد آئے روز ان پر بمباری کی جا رہی ہے، ان کے لوگوں کو شہید کیا جا رہا ہے اور ان کی جو روزمرہ زندگی ہے وہ اجیرن بنا رکھی ہے۔ لیکن منصور صاحب اس میں پریزیڈنٹ ٹرمپ ہی سیٹ کہ میں نے اسرائیل کو، میں نے بنجامن نیتن یاہو کو یہ کمیونیکیٹ کر دیا کہ میں کوئی نئی جنگ نہیں چاہتا، اس کا کیا مطلب ہے کہ یہ میسج چلا گیا واشنگٹن کی طرف سے کہ اب بس جو میں کہوں گا وہی ہوگا اور واشنگٹن جو کہے گا وہ مانا بھی جائے گا تل اویو کی طرف سے؟ دیکھیے اگر آپ صرف اس ایران جنگ کی ہی صورتحال کا اگر جائزہ لے لیں تو اس دوران کئی مراحل ایسے آئے تھے کہ جب ڈونلڈ ٹرمپ صاحب نے ایسی ہی آئیڈینٹیکل سٹیٹمنٹ جو ہیں، ایسی ہی وارننگ جو ہے وہ اسرائیل کو سرو کی تھی، لیکن اسرائیل جو ہے ان کی کسی بات کو سرے منہ جو ہے وہ ویٹیج نہیں دیتا اور اپنے معاملات داخلی سیاست کے ہی تناؤ میں اسی کانٹیکسٹ میں جو ہے وہ فریم کرتا ہے، کیونکہ اس وقت اگر اس جنگ کا کوئی بینیفیشری ہے تو میں سمجھتا ہوں وہ صرف اسرائیل کے وزیر اعظم نیتن یاہو ہیں کہ جنہوں نے ملک میں ایک ایمرجنسی ڈکلیئر کر کے جنگی صورتحال کو بہانہ بنا کے اس کی شیلڈ کے پیچھے جو ہے وہ چھپ رہے ہیں اور اپنے اچھا دس از ویری ہپوکریٹیکل اینڈ کنفیوزنگ ایٹ دا سیم ٹائم کہ یہ واشنگٹن کی طرف سے اور ٹیل اویو ان کے درمیان کوئی ڈیفینس سیٹلمنٹ کی خبریں بھی آتی ہیں کہ ان کی طرف سے ڈائریکٹلی ایک ڈیفینس سیٹلمنٹ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے تاکہ واشنگٹن میں ظاہر ہے جو پریزیڈنٹ ہے اس کو کانگریس میں جانے کی ضرورت ہی نہ پڑے، لیکن ساتھ ہی وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ ہم نے تو وارننگ بھیج دی ہے ٹیل اویو کو کہ بھائی ہم نہیں چاہتے کہ یہ جنگ آگے بڑھے، ہم جو کہیں گے بس وہی ہوگا، تو یہ بڑا کنفیوزنگ ہے ایک ریسیور کے لیے۔ جی اسی طریقے سے آپ کو یاد ہوگا ریسنٹلی ایک بڑی مشہور زمانہ کال جو ہے جو لیک کی گئی تھی ایکسیوز کی رپورٹ، یس، اور جی وہ بھی بنیادی طور پہ اسی ضمن میں ایک ایفرٹ تھی کہ دیکھیں جی ہم نے تو ان کے ساتھ منہ ماری بھی کر لی ہے، ان کو لان تان بھی کر دیا ہے، وہ مغالطات جو کسی نیشنل ٹی وی پر بیان بھی نہیں کی جا سکتی وہ بھی ان کے ساتھ ایکسچینج کر لی ہیں۔ تو ایسی صورت میں یہ صرف اور صرف داخلی کنزمپشن کے لیے اپنے اس ووٹر کو، اپنے اس میگا بیس کو اور خاص طور پہ اپنے ہاں جو داخلی بحران میں اس وقت دوچار ہے، جسے وہ دوچار ہے، خاص طور پہ ان کے اپنے ریپبلکن جو ہیں وہ ڈیفیکٹ کر کے اس وقت ڈیموکریٹس کے ساتھ اس قرارداد کی حمایت میں آ ملے ہیں کہ جس میں ان کے اس جنگی اختیار کو محدود کرنے کے حوالے سے بات کی گئی تھی۔ تو یہ میں سمجھتا ہوں ایک ایسی صورتحال ہے کہ جو یقیناً جو ڈونلڈ ٹرمپ کے لیے پریشانی کا باعث ہے اور خاص طور پہ اس ضمن میں آنے والے دنوں میں ان کے پاس کوئی ایسی وکٹری ٹرافی نہیں ہے کہ جو دکھا کے وہ اپنے ووٹرز کو یا اپنے سپورٹر کو قائل اور مائل کر سکے اور اپنے لیے اپنا مڈ ٹرم الیکشن جو ہے وہ سیکیور کر سکے۔ اگر اس میں کوئی ان کو بچا سکتا ہے تو یقیناً اس وقت کسی نوعیت کی ڈیل جس کے نتیجے میں کم از کم اس وقت جو دنیا بھر کی معیشت جس طریقے سے ایک ہاسٹیج بنی ہوئی ہے اس پورے اس سے اس کو نجات ملے، اور سب سے بڑھ کر خود امریکہ کے اندر جو اس وقت ابتری کی صورتحال ہے معیشت کے حوالے سے، پیٹرولیم پرائسز کے حوالے سے، کیونکہ ان کے تو وزیر توانائی اس بات کا برملا اظہار کر چکے ہیں کہ اس وقت تیل کی قیمتیں ہم جس مرحلے پر لے آئے ہیں یہ 2027 تک بھی ہم نارملائز نہیں کر سکتے کیونکہ اتنا زیادہ اس پر ڈنٹ آ چکا ہے۔ ہماری یہاں پہ نیوز ٹونائٹ میں گفتگو جاری رہتی ہے، ایک بریک شامل کرتے ہیں اور واپس آتے ہیں۔ ویلکم بیک ٹو نیوز ٹونائٹ۔ اچھا منصور صاحب پاکستان کا رول ہے، آپ نے دیکھا کہ ہمارے انٹیریئر منسٹر ایک بار پھر سے وہ ایران گئے اور اب کچھ رپورٹس یہ بھی ہیں کہ سی ڈی ایف صاحب کا واشنگٹن کا کوئی اور دورہ بھی ہو سکتا ہے، لیکن بیک ڈور ڈپلومیسی بھی دوسرے اینڈ پر جاری ہے، اگر چلیں شٹل نہ بھی جاری ہو بٹ ایٹ دا سیم ٹائم ویسے وہ تو جاری ہے ہی ہے۔ اب ایسے میں آپ کو لگتا ہے کہ وڈ اٹ میک اینی ڈفرینس کہ یہ معاہدہ طے پا جائے پاکستان کے کردار سے یا باقی جو اسٹیک ہولڈرز ہیں؟ جی یقیناً پاکستان تو اس پوری کمپین کو اسپیئر ہیڈ کر رہا ہے، آپ کے سامنے ہے کہ پاکستان کی ملٹری اور سیاسی وہ جی یقیناً کرے گا، کیونکہ اس وقت جو چیزیں ٹیبل پر موجود ہیں یقیناً وہ میڈیا کی زینت نہیں بنی ہے، لیکن میں سمجھتا ہوں یہ وہ انکریجنگ اسٹیٹمنٹس ہیں کہ جس کو نہ صرف ڈونلڈ ٹرمپ صاحب اپنے طور پہ انڈورس کر رہے ہیں بلکہ ہمارے خود وزیر اعظم صاحب کا اگر بیان آپ نے دیکھا ہو وہ اسی ہیکٹک ڈپلومیسی کے بعد انہوں نے جاری کیا کہ جس میں انہوں نے بڑی امید ظاہر کی ہے کہ آنے والے دنوں میں کوئی معاہدہ جو ہے وہ ہو سکتا ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ میں چھوٹا سا اشارہ کرنا چاہوں گا کہ آج بائی دا ٹائم وی اسپیک ہمارے ملک کے اندر ہی لبنان کے جو آرمی چیف ہے وہ بھی موجود ہیں اور ان کی
موجودگی اور CDF سے ملاقات بڑا میننگفل میسج کیری کرتی ہے، کیونکہ اس وقت جو لبنان کا ایشو ہے ایران اسے اپنے ساتھ کلب کرنا چاہتا ہے سیز فائر کے حوالے سے، کیونکہ وہ سمجھتے ہیں کہ اس وقت اگر لبنان کے اندر جنگ ہوگی تو ایران کے اندر امن نہیں رہ سکتا، کیونکہ ایران نے لبنان کو اور حزب اللہ کو اپنی ریڈ لائن قرار دیا ہے، تو وہ انہیں اس مرحلے پہ نہیں چھوڑنا چاہتے۔ لیکن یہاں پہ بڑی دلچسپ صورتحال ہے کہ اس وقت جو سیز فائر کیا گیا ہے وہ لبنانی حکومت اور اسرائیل کے درمیان ہے، جبکہ لڑائی وہاں حزب اللہ لڑ رہی ہے، اور لبنانی حکومت اور آرمی کو یہ مینڈیٹ دیا گیا ہے کہ وہ حزب اللہ کو ڈس آرم کرے، ان سے اسلحہ واپس لے اور وہ تمام کا تمام قومی فوج کے خزانے میں جمع کروائے۔ منصور صاحب، یہ لیبنیز آرمی چیف کی پاکستان کے اندر پریزنس یہ سگنل کیا کرتا ہے کہ لیبنن بھی پاکستان کو گارنٹور کنسیڈر کرتا ہے؟ جی، وہ یقیناً اسی طریقے سے کہ آپ کو یاد ہوگا کہ جب غزہ پیس بورڈ کی تشکیل ہو رہی تھی اور اس سے پہلے وہاں کے جو مزاحمتی تنظیمیں تھیں ان کو ڈس آرم کرنے کے لیے یا ان کو اتحاد سے اسلحہ ان سے واپس لینے کی باتیں ہو رہی تھی، اور اس میں مسلم دنیا کے فورسز کی بات کی جا رہی تھی اور پاکستان کا نام بہت اسپیئر ہیڈ کیا جا رہا تھا۔ لیکن پاکستان نے اپنا اصولی موقف اختیار کیا کہ ہم وہاں پہ پیس کیپنگ کے لیے تو آ سکتے ہیں، امن قائم کر سکتے ہیں، انتظامات میں ہیلپ کر سکتے ہیں، لیکن ہم وہاں کی مزاحمتی تنظیموں سے اسلحہ واپس لینے کی کارروائی میں شریک نہیں ہو سکتے۔ تو میں سمجھتا ہوں یہ ایک پریسیڈنٹ سیٹ کر دیا ہے پاکستان کی حکومت اور فوج نے کہ اس نوعیت کی کارروائی نہ تو وہ لبنان کے اندر، اگر اس وقت لبنانی آرمی چیف ان سے یہ مطالبہ کر رہے ہیں، یہ اس خواہش کا اظہار کر رہے ہیں کہ پاکستان لبنان کے اندر کوئی اس نوعیت کا کردار ادا کرے، تو یقیناً پاکستان اس سفارتکاری کے مرحلے میں تو جسے کہنا چاہیے بیونڈ دی کال آف دیئر ڈیوٹی وہ موجود ہے، لیکن اس نوعیت کی ایکٹیویٹی جس کے نتیجے میں داخلی طور پہ خانہ جنگی کی صورتحال بنے یا کم از کم مزاحمتی تنظیموں کے ساتھ ہماری فوج جسے کہنا چاہیے ان کی مدبڑ ہو، اس کسی بھی ایکٹیویٹی میں پاکستان نہ تو ماضی میں شریک رہا ہے اور نہ ہی یقیناً وہ آئندہ کسی ایسی ایکٹیویٹی میں حصہ دار بننا چاہتا ہے، کیونکہ عراق میں آپ دیکھیے کہ جنگ کے اس وقت بھی پاکستان نے انکار کیا تھا، یمن کی جنگ میں شرکت کے حوالے سے بھی پاکستان نے انکار کیا تھا، اور یہ پاکستان کا ایک مسلمہ اصولی موقف ہے جس میں میں سمجھتا ہوں اس وقت کسی قسم کی کیل کال کی کوئی ضرورت نہیں ہے، لیکن سفارتکاری کا محاذ پاکستان نے جس طریقے سے افیکٹولی سنبھال رکھا ہے اور اس میں بالکل ایسے ہی پاکستان کا بڑا امپورٹنٹ اس پہ رول ہے، لیکن لیبنن والا معاملہ مجھے 1-1.5 منٹ میں سمجھائیے گا کہ یہ کس طرح سے ڈیل کیا جائے گا۔ بظاہر سیز فائر کی کالز بھی آتی ہیں اور بتایا جاتا ہے کہ سیز فائر ہو چکا ہے، پریزیڈنٹ ٹرمپ اس کا کریڈٹ بھی لیتے ہوئے نظر آتے ہیں، لیکن آج بھی سدرن لیبنن کے اندر اٹیکس کنٹینیو کیے گئے اسرائیل کی طرف سے، تو یہ کیا ہے؟ دیکھیں جی، اس وقت اسرائیل کی پوری کوشش ہے کہ لبنان کا خاص طور پہ جنوبی علاقہ ہے وہ خالی کروا لیا جائے، اور آئے روز ان کی طرف سے جو ووکیشن کالز ہیں وہ آپ کو آتی ہیں، اب آپ کو سنائی دیتی ہیں، اور خاص طور پہ یہاں اس بار ایک نئی ڈیولپمنٹ دیکھنے کو ملی ہے کہ ان کا شہر سور جو بنیادی طور پہ میرونائٹ کرسچنز کا اکثریتی شہر ہے، اس کو خالی کرنے کی ڈیمانڈ کی گئی ہے۔ ماضی میں کبھی بھی کرسچن کمیونٹی کو اس انداز سے اسرائیل نے اپنے نشانے پہ نہیں رکھا، تو اسرائیل اب اکراس دا بورڈ جو ہے وہ اپنے ظلم و ستم اس وقت ڈھا رہا ہے، اس میں نہ وہ کسی شیعہ اکثریت کو دیکھ رہا ہے نہ وہ کسی سنی اکثریت کو دیکھ رہا ہے، اور آپ کو جان کر حیرت ہوگی کہ اس وقت لبنان کے صدر جو ہے وہ خود ایک میرونائٹ کرسچنز ہیں، تو ان کی کمیونٹی کے ساتھ اس نوعیت کا زمین پہ سلوک جو ہے یقیناً وہ ٹھنڈے پیٹوں برداشت نہیں کریں گے۔ یہی وجہ ہے کہ اس وقت سیز فائر کے لیے عالمی ادارے بھی جو لبنان کی جو موجودگی ہے UN کے اندر وہ بھی ایکٹیویٹ ہوئے ہیں، اور یہاں پہ خود لبنانی حکومت واشنگٹن کے ساتھ اس وقت براہ راست سیز فائر کو افیکٹ کرنے کے لیے جیسے کہنا چاہیے ایڑی چیٹی کا زور لگا رہی ہے، تاکہ وہاں پہ جو ڈسپلیسمنٹ کا ایک بڑا سلسلہ ہے داخلی طور پہ اس وقت تقریباً 10 لاکھ لبنانی جو ہیں وہ آلریڈی ڈسپلیس ہو چکے ہیں، انٹرنلی ڈسپلیس ہو چکے ہیں، اور اسی طریقے سے شام کا سرحد بند ہونے کی وجہ سے وہاں پہ جا نہیں سکتے ہیں، بلکہ وہاں سے انفلکس اس طرف آ رہا ہے کیونکہ وہاں پہ بھی حالات کوئی زیادہ نارمل نہیں ہیں، جس کی وجہ سے جو لوگ آلریڈی جا گئے تھے وہ بھی واپس آنا شروع ہو۔ اس میں ایک چیز یہ بھی بہت امپورٹنٹ ہے کہ جہاں پہ لگتا ہے ہمیں کہ شاید کوئی معاہدہ طے پا جائے گا، اس طرح کے سگنلز جیسے پریزیڈنٹ ٹرمپ جیسی شخصیات کے یہ سٹیٹمنٹس آنا، لیکن ساتھ ہی ہم دیکھ رہے ہیں کہ حوثیز کی طرف سے ویڈیوز ریلیز ہو رہی ہیں جہاں پہ یہ بتایا جا رہا ہے کہ اسرائیل کے اوپر اٹیک کیا گیا ہے حوثیز کی طرف سے، بیکاز وہ وہاں پہ لیبنن میں اپنی کارروائی جاری رکھے ہوئے ہیں، حزب اللہ کے اٹیکس آتے ہیں، تو یہ بڑی کنفیوزنگ سی سچویشن ہے کہ یہ پھیل رہا ہے کچھ یا کم ہو رہا ہے۔ اس پہ آپ کامنٹ کر سکتے ہیں منصور صاحب، 20 سیکنڈز ہے میرے پاس۔ جی یقیناً اس وقت جو بھی مزاحمتی وہاں پہ گروپس ہیں وہ اپنے جو پوٹینشیل ہے اس کو ظاہر کرنا چاہتے ہیں تاکہ اسرائیل پر ایک دباؤ بڑھایا جائے، اور خاص طور پہ حوثیوں نے تو بحیرہ احمر کے اندر اسرائیلی جہازوں کی نقل و حمل جو ہے اس پر بھی پابندی عائد کر دی ہے، امریکی اور بحری جہازوں کی، تو یہ ایک نیا محاذ ہے، ایک نیا
आप समझ लीजिए आपने हॉर्मोज वहाँ जो बाब मंदब की बंदिश की सूरत में अगर वहाँ खुल गया तो ये ना हो कि एक मुसीबत से निकल के आसमान से गिरा खजूर में अटका। तो लिहाजा इस सारी सूरत हाल को अभी यहाँ कंटेन करने के लिए इसका ईरान के अंदर सोल्यूशन तलाश करना चाहिए, बजाय ये True. एक नया महाज चाहे वो लबनान हो जाए या उसके बाद बाहर अमर में बाबुल मंदब जो है उसकी बंदिश के हवाले से एक नया चैलेंज सामने आ जाए। तो उसको खुलवाना इतना आसान नहीं है। ये तो फिर भी आसान है क्योंकि रूसियों को आप जानते हैं कि 2015 से उनको वहां से कोई गजन नहीं पहुंचा सका, ना अमेरिका ना अरब इत्तेहादियों की फौज। अब आज भी वो आपके सना पर वहां पे दारुल हुकूमत पर काबिज है और इसी तरीके से तकरीबन 70% इलाका इस वक्त यमन का उनके कंट्रोल में है। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया मंसूर जाफर साहब आपका मुझे प्रोग्राम में ज्वाइन करने के लिए। नाज़रीन, गुफ्तगू न्यूज़ टुनाइट विद नमरा अब्बासी से इतना ही। मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।